बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल मोहब्बत की ज़मानत, मुसन्फ़ा सना सफ़ियान खान, किस्त नंबर 12। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हाथ लगाने की? लड़की देखी नहीं कि अपनी औकात पर आ जाते हो? अरे तुम जैसे ही घटिया लोगों की वजह से दुनिया के सारे मर्द बदनाम होते हैं। ताफ़ु है तुम पर सब पर। वो इन लोगों को बेतहाशा मारते हुए बड़बड़ा रहा था। छोड़ दे हमें, जाने दे। इनमें से एक लड़का अपना सर पकड़कर चीखा, नहीं बिल्कुल नहीं। आज की इस खातर मदारत के बाद तुम सब ने दुनिया की हर लड़की को अपनी बहन नहीं समझा तो मेरा नाम भी शांजल जावियार नहीं। वो ज़मीन पर लेटे दो वजूदों को एक साथ कॉलर से पकड़कर उठाते इसके सर को ज़ोर से आपस में टकराया। खून का फव्वारा दूर तक फर्श पर फैलते हुए सब कोई साकित कर गया। सर जाने दीजिए, पुलिस इन्हें देख लेगी। शादाब आगे बढ़कर इसे रोकते हुए पीछे हटाया था। वो भी इन्हें खूनखार नज़रों से घूरते हुए पीछे हटते हुए इनके ऐन सामने खड़ा हुआ था। वो अभी तक शौक में इसके अपने कंधे पर हाथ रखकर अपने फटे हुए अबाए को पकड़ के खड़ी थी। वो इसकी पुरकशिश नीली आंखों में बेयकीनी देखकर साकित हुआ था। फिर अपने सर को झटकते हुए अपने वजूद से अपने कोट निकालकर इसके गिर्द लपेट गया था। वो इसके हाथों के लम्स पर हवासों में लौटी थी। हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं गैरों से मदद मांगना या इनकी मदद लेना अपनी तौहीन समझती हूँ। वो गुस्से से खूनखार नज़रों से इसे घूरते हुए फनकारी थी। वो फिर अपने वजूद से लिपटी इसकी कोट को निकालने के लिए हाथ पीछे किया था, लेकिन मुकाबिल की अगली हरकत पर वह बेजान हुई थी। वह गुस्से के आलम में अपनी मुट्ठियों को ज़ोर से बीचे अपने सामने खड़ी सी छटांग भर की लड़की की हरकत पर पागल हुआ था। जब वो गुस्से से इसके कोट को निकालने के लिए हाथ पीछे किया, वो खुद पर से इख्तियार खोते हुए बिना किसी का लिहाज किए इसके वजूद पर पहनी अपनी कोट के कॉलर को पकड़कर खींचा था, इस जिससे वो बेख्तियार इसके करीब तर हुई थी। जब वो कोट के बटन बंद करते हुए इसके फटे हुए बाएं पर झलकते इसके बाजुओं को छुपा गया था, और मैं किसी गैर महरम लड़की और वो भी अपनी दुश्मन की बहन को मदद करते अपनी तौहीन समझता हूँ। लेकिन क्या करूँ, अब इतना भी बेहिस नहीं हूँ कि अपनी सो कॉल्ड बीवी को भी मदद नहीं करूँ। इसकी गर्म सांसें इसे अपनी गर्दन को झुलसती हुई महसूस हो रही थी। वो सुन सी खड़ी ये आवाज़ आज फिर 8 साल बाद सुन रही थी। दिल बेख्तियार दगाबाजी पर मुश्तमिल था, लेकिन वो इसे डपटते हुए चुप करवा चुकी थी। वो इस पर सरगोशी नुमा आवाज़ में इसकी पहचान का वाज़ेह इशारा देकर वहाँ से शान से निकलता चला गया, और वो इसके हर उठते कदम को अपने दिल पर पड़ता महसूस करते तड़प उठी थी। वो कुछ कहती या इसके पीछे जाती जब इसकी दोस्तें इसकी करीब पहुँच गई थी। यार ये टॉम क्रूज़ क्या कह गया था? अल्लाह क्या बंदा था। सबा दिल पर हाथ रखे ठंडी आहें भर रही थी, जबकि दीप इसे घूरते हुए चुप रहने का इशारा कर रही थी। परी तुम ठीक हो? क्या ज़रूरत थी इन लड़कों से भिड़ने की? वो तो अच्छा हुआ उन्होंने तुम्हारी मदद कर दी, वरना ये लड़के बड़े ही बिगड़े हुए लग रहे थे। बगौर इसके चेहरे पर का जायज़ा लेते हुए इसे घसीट कर बाहर ले जा रही थी। परी अब से हम धोखा देकर कहीं नहीं निकलेंगे। तुम्हारा बॉडीगार्ड हॉस्टल के बाहर होंगे, इन्हें तो खबर नहीं होगी कि हम इधर हैं। अगर लाला को पता चल गया तो कितनी डांट पड़ती हमें। वो सब एक रक्शे में बैठकर हॉस्टल की तरफ रवाना हुई थी। वो अभी तक इस चेहरे को भूलने की कोशिश में हलकान थी। वो माजी को याद करना नहीं चाहती थी, क्योंकि कभी कभी माजी बड़ा तकलीफदेह होता है, जिसे याद करने पर सिर्फ ज़ख्म ही ज़ख्म मिलते हैं। शादाब तुमसे जो काम का कहा था इसका कुछ मालूम हुआ? वो कॉफ़ी का कप लिए बैल्कनी में खड़ा चांद पर नज़रें मज़ोकरू किए खलाओं में घूर रहा था। जी सर, मैम को फिर इस महीने में ही हॉस्टल चेंज करवाने की तैयारी चल रही है। वो अपने सर के चेहरे पर नज़रें मज़ोकरू किए इन्हें इन्फॉर्मेशन देने लगा था। वो फिर वहाँ से निकल कर बाहर चला गया। तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुपने की कोशिश कर लो, लेकिन ये याद रखना, जान दिल की तुम मेरे हमेशा हिसार में रहोगी। तुम्हारी तरफ बढ़ने वाली हर मुश्किल, हर तकलीफ़, हर अजियत को शाजिल जावियार से होकर गुजरना होगा। वो अपनी बंद पलकों के पीछे नज़र आते इसके अक्स से बड़ी शिद्दत से मुखातिब हुआ था। तुम लाख मुझसे नफ़रत का दावा करो और मैं लाख तुमसे दुश्मनी निभाऊं, लेकिन तुम दोनों जानते हो कि हम एक दूसरे के दिलों को फ़तह कर चुके हैं। वो बड़ी दिलकशी से मुस्कुराते हुए अब चांद में इसका अक्स तलाश कर रहा था। यह तन्हा चांद मुझे खुद को तन्हा होने का यकीन दिलाता है, लेकिन शायद ये अभी जानता नहीं है इसके पास एक सितारा भी है जो खामोश और रूठे होने के बावजूद किसी एक का साथ नहीं छोड़ता। और वो चांद पर नज़रें मज़ोकरू किए पहली बार पुरसकून नज़र आ रहा था। बेख्तियार मोबाइल उठाते किसी का नंबर डायल करते संजीदगी से इस तरफ मतवज्जे हुआ था। हेलो। मुकाबल की सहर अंगेज़ आवाज़ सुनकर वो एक पल के लिए अपनी आंखें नीचे खुद पर जब्त किया था। इसके हेलो के जवाब में दूसरी तरफ खामोशी महसूस करके वो बेख्तियार अपनी मुट्ठियों को बीच गया था। सरदार ऊन अब्बास जाफरी अपने वक़्त का पाबंद है, इसलिए इसका वक़्त ज़ाया करने की बजाय जो कहना है वो कहो, चलते बनो। वो दांतों को कुछ कचाते हुए इस ढीठ बंदे से मुखातिब हुआ था। हाँ हाँ, क्या बात है सरदार, तुम मुझे
آج بھی نہیں بھولے ہو؟ آج بھی تم میری خاموشی سے جان جاتے ہو کہ میں تمہارا اکلوتا دشمن پلس بہنوئی بول رہا ہوں؟ مقابل کا جاندار کہکا، اور پھر اس کی بات نے سردار اون عباس جعفری کو آگ لگا دی۔ صحیح کہا تم نے، میں اپنے دشمنوں کو کبھی نہیں بھولتا، کیونکہ سردار اون عباس جعفری دشمنوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کا قائل ہے، کیونکہ اگر دشمن سامنے ہو تو ان کی حرکتوں کا اندازہ سب سے پہلے ہوتا ہے، ورنہ تم جیسے دشمن پیٹھ پیچھے وار کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے لبوں کو بیچے بڑی بے دردی سے وار کیا تھا۔ سردار اون عباس جعفری اپنے لفظوں سے مقابل کو پست کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ فون کس خوشی میں کیا؟ وہ موبائل پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے وہ پھنکارا تھا، لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ دشمنی اپنی جگہ، بدلہ اپنی جگہ، لیکن یہ بتاؤ تم کب سے اپنی بہن کو دشمنوں کے بیچ تنہا چھوڑنے کے قائل تھے؟ وہ اپنے پرسکون انداز میں اگلے کے حواس چھینے تھے۔ خبردار شاذل زاویار، تم نے کبھی بھی میری بہن کے ساتھ کیا تو سردار اون عباس جعفری دھاڑ اٹھاتا۔ تو سے آگے میں بعد میں سنوں گا، پہلے یہ تو یاد رکھا کرو کہ تمہاری بہن میرے نکاح میں ہے، اس کا سب سے قریبی اور خاص رشتہ مجھ سے ہے، اس لیے کچھ بھی کہنے سے پہلے کم سے کم بھولا نہیں کرو۔ وہ اپنے ہونٹوں کو بیچتے ہوئے اس کی بات پر زور سے آنکھیں میچی تھیں۔ مقابل کی بات سن کر اسے آگ لگی تھی۔ وہ مٹھیوں کو بیچے اپنے اشتعال کو دبا کر اس پر پھر چیخ اٹھا تھا، میں بھولنا چاہتا ہوں لیکن بھول نہیں پا رہا ہوں۔ کیسے بھول جاؤں؟ اپنی بہن کے مستقبل کو روشن کرنے کی بجائے اندھیروں میں پھینکنے والا میں خود تھا۔ وہ بہت شرمندگی ہوتی ہے خود سے، اپنے اس فیصلے سے، لیکن یہ نہیں بھولنا کہ سردار اون عباس جعفری اپنے رشتوں کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہے۔ اس کے لہجے کی تڑپ بتا رہی تھی وہ بہت درد اور تکلیف میں مبتلا ہے۔ سردار اون عباس جعفری، اس فیصلے سے خوش تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن یہ نہیں سوچنا میں اپنے رشتے سے دستبردار ہو جاؤں گا، بالکل بھی نہیں۔ تم سے دشمنی اپنی جگہ، لیکن وہ میرے نکاح میں ہے۔ کب تک مجھ سے چھپانے کی کوشش کرو گے اسے؟ جس دن شاذل زاویار اپنی کرنے پر آیا نا، تو اس دن یہاں پر شاذل زاویار اپنے اصل گھر میں ہوگی۔ پرہانہ شاذل زاویار اپنے اصل گھر میں ہوگی، اور وہ دن دور نہیں ہے۔ وہ غصہ ہونے کی بجائے کہکا لگایا تھا۔ اس کے اس جاندار کہکے نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ مقابل کو اس کی بات اور انداز پر آگ لگ گئی تھی۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا اگر میری بہن کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچا بھی تو۔ وہ دھاڑا اٹھا تھا۔ وہ اس وقت ضبط کی انتہاؤں پر پہنچا ہوا تھا۔ زیادہ غصہ صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اس لیے ٹھنڈا رکھو۔ اور ہاں، تمہارا آج کا دن یادگار بنانے کے لیے مجھے شکریہ نہیں بولنا، کیونکہ میں وقت بے وقت تمہیں تکلیف دیتا رہوں گا۔ وہ پرسکون انداز میں اپنی بات کہنے کے ساتھ ہی فون کٹ گیا تھا۔ سردار سائیں، کیا بات ہے؟ اس کے فون رکھتے ہی دین محمد ہاتھ باندھے اس کے قریب پہنچا۔ وہ اپنے کندھوں پر پڑی چادر درست کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دین محمد، مجھے ابھی پری سے ملنا ہے، سارے انتظامات مکمل کرو، ہم ابھی اور اسی وقت نکلیں گے۔ وہ اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کرتے ڈیرے سے نکل کر گاڑی میں بیٹھتے حویلی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ وہ رسم کے بعد ہی روم میں آئی تھی اور اس بھاری لہنگے سے اپنی جان چھڑواتے وہ سمپل کپڑے زیب تن کیے آرام محسوس کر رہی تھی۔ ذہنی روب بہہ کر بار بار اس سردار کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا لہجہ، اس کی باتوں نے ماہم سکندر کے دل کی دنیا ہلا دی تھی۔ وہ بے چینی سے روم میں چکر پر چکر کاٹ رہی تھی۔ جب روم کا دروازہ نوک ہوا تو وہ آگے بڑھ کر دروازہ کھول کر کھڑی ہی ہوئی تھی۔ جہاں ایک ملازمہ ہاتھ باندھے نظریں جھکائے کھڑی تھی، وہ کوفت کا شکار ہوئی تھی۔ اسے اس طرح نیچی نظریں کیے کھڑی دیکھ کر سردارنی سائیں، کھانا لگ گیا ہے، آپ کو بڑی بی بی جی بلا رہی ہیں۔ وہ پیغام پہنچا کر جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ وہ جانے کا کہتی خود بھی نیچے آ گئی تھی، جہاں ہر کوئی ٹیبل پر بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سب پر ایک نظر ڈال کر سلام کرتی ہوئی حمزہ کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ ان سب میں وہ دشمن جانا نہیں تھا۔ اس کی بے قرار نظریں ہر طرف بس اسے ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ ان بے قرار نظروں سے بے بس نظر آئی تھی، جو اتنی ناراضگی کے باوجود بھی اسے ہی دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ یہ کیسا رشتہ تھا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ حمزہ، آپ کے لالا کیا اسی طرح صبح سے شام تک باہر رہتے ہیں؟ میں خود پر قابو نہ پاتے سرگوشی نما آواز میں حمزہ کی طرف جھک کر پوچھ رہی تھی۔ نہیں آپی، اگر میں گھر پر ہوتا ہوں تو لالا بیچ بیچ میں کئی دفعہ گھر آتے ہیں، لیکن شاید آج ان کو کچھ کام ہوگا، اس لیے ابھی تک نہیں آئے۔ وہ اسے تفصیل سے بتاتے ہوئے سامنے دیکھتے بے اختیار مسکرایا تھا۔ اس کے سامنے دیکھ کر مسکرانے پر وہ بھی ایک اس طرف نظر اٹھا گئی تھی جہاں سے وہ دشمن جانا اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ صبح والے ڈریس میں ہی کندھوں پر شال ڈالے بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ماہم کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے چمک ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ اس پر ہی نظر رکھے اندر داخل ہوتے سردار اون عباس جعفری نے بھی اپنے لیے اس کی آنکھوں میں چمک کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ساکت ہوا تھا۔ یہ کیسا آشنا سا احساس تھا جسے اپنی سردارنی سائیں کی پرکشش آنکھوں میں نظر آیا تھا، لیکن یہ لمحہ بس چند پل کے لیے تھا۔ وہ سلام کرتے ہوئے سب سے مل کر حمزہ کے قریب آیا۔ وہ اندر سے حیران ہوئی، وہ اس کے قریب کیوں آ رہا ہے؟ ہمارے قریب تو اب کوئی کرسی خالی ہی نہیں ہے۔
پھر یہ کھڑوسر سردار سائیں منہ اٹھا کر ادھر کیوں آ رہے ہیں؟ وہ بڑبڑانے کے انداز میں اپنی انگلی کو پیشانی سے ٹیبل پر ہلکا ہلکا مار رہی تھی، جس پر حمزہ کو اپنی گود میں بٹھا کر خود اس کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماہم کا دل اسے اپنے اتنے قریب بیٹھا دیکھ کر بے اختیار زور سے دھڑکا تھا۔ اس کے کلون کی خوشبو اس کی نتھیوں سے ٹکراتے مدہوش کرنے کی دیر پردہ تھی۔ وہ بے نیاز سا بیٹھا اپنے پاپڑ کے ٹکڑے سے بے راز و نیازوں میں مشغول تھا جب حمزہ کی خوشی سے چور آواز نے سبھی کو ساکت کر دیا تھا۔ لالا، آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ آج ہماری فیملی مکمل ہو گئی ہے۔ میری کیوٹ اپو میرے پاس آ گئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ وہ اس کی گود میں بیٹھا اس کے گلے میں بازو حمائل کیے محبت پاش نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب میرے ہینڈسم لالا کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بس آپ اپیا کو منا لیں کیونکہ وہ آپ سے ناراض ہیں۔ وہ آخری بات سرگوشی نما آواز میں کہتا اس کے گالوں پر اپنے لب رکھتے اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ہاں ہاں، میرے چھوٹے سے پاپڑ کے ٹکڑے کو اتنا سب کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ کیا آپ کی اپیا نے آپ کو بتایا میرے پاپڑ کے ٹکڑے؟ وہ فلک شگاف کہکا لگاتے ہوئے سبھی کو اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ ملازمین کی ایک فوج تھی جو اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی کہ ہیں یہ ان کے سردار سائیں ہیں جو اتنا کھل کر کہکے لگا رہے ہیں۔ وہ سب اپنی سردار سائیں کی خوشی میں خوش نظر آ رہے تھے، اور ہوتے بھی کیوں نہ۔ وہ سب کی خواہشوں اور خوشیوں کا خیال رکھتے ہوئے وہ کبھی کوتاہی نہیں برتتا تھا۔ شی دھیرے بولیں، اپیا نے سن لیا نا تو وہ مجھ سے بھی ناراض ہو جائیں گی۔ یہ اپیا نے نہیں کہا بلکہ میں نے، یعنی حمزہ عباس جعفری کہہ رہا ہے، اور اپنے ہونٹوں پر اپنی چھوٹی سی انگلی رکھ کر اسے چپ کروا رہا تھا۔ اس کے انداز پر وہ اس کے دونوں گالوں کو چومتے ہوئے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا۔ وہ وہیں بیٹھی ہوئی ان دونوں بھائیوں کے راز و نیاز دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حسرت کی ایک چھوٹی سی جھلک اپنی چھپ دکھا کر مدھم ہوئی۔ وہ چند لقمے زہر مار کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں داخل ہوتے دروازہ کھول کر بیلکنی میں کھڑی ہوئی، گہرے سانس لیتے ہوئے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کل شام سے اب تک اپنی زندگی میں ہوئے بدلاؤ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ کے ساتھ ساتھ اس کے وجود کی خوشبو بھی محسوس ہوتے اسے پیچھے مڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ مڑ کر مقابل کی طرف بنا دیکھے آگے بڑھنے لگی، جب اس کی اگلی حرکت پر وہ غصے سے خطرناک حد تک لال سرخ چہرہ لیے بگڑے موڈ کے ساتھ اس کی کارکردگی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف بڑھا کر اس کے سر سے ڈھلکتے آنچل کو درست کرتے ہوئے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کی ناراضگی، آپ کا غصہ سار آنکھوں پر سردارنی سائیں، لیکن آپ سے دستبرداری سردار اون عباس جعفری کو مرتے دم تک قبول نہیں ہے۔ وہ اس کے چہرے پر بیزاری پھیلتے ہوئے دیکھ کر اندر سے اداس ہوا تھا۔ جو چہرہ کچھ دیر پہلے شاداب تھا وہ اب اداسی کا لبادہ اوڑھ چکا تھا، اور آنکھوں کی وہ چمک جو اپنی سردارنی سائیں کو دیکھتے ہوئے روشن تھی وہ مدھم سی ہو چکی تھی۔ ارے معلوم ہے، بلکہ بہت اچھے سے معلوم ہے کہ جاگیردار بیجا حق جتانے پر اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، لیکن میرا بھی خون میں انہی جاگیرداروں کا خون شامل ہے۔ وہ دھیمی آواز میں پھنکاری تھی، لیکن اس کے چہرے پر جھلکتی اپنے لیے نفرت کی داستان دیکھ کر وہ ساکت ہوا۔ ہر سکے کا دو پہلو ہوتا ہے، آپ صرف سکے کا ایک ہی رخ دیکھ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں وہ سچ نہ ہو، میں آپ پر دباؤ نہ ڈال رہا ہوں اور نہ ہی کوئی پابندی لگا رہا ہوں، لیکن آپ سے درخواست ضرور کر رہا ہوں کہ آپ کو جب بھی لگے میری بات سن لینی چاہیے آپ کو، تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ وہ اس کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دیکھ کر اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتی ہے، کیونکہ غصہ انسان کی سمجھ کو کھا جاتا ہے۔ وہ اس کی پشت کو گھورتے ہوئے وہیں کھڑی رہی۔ نفرت سی ہو گئی ہے اپنے آپ سے، اپنے وجود، اپنی سوچ سے۔ آپ سمیت اس حویلی کے در و دیوار میرا مذاق اڑاتے لگ رہے ہیں۔ وہ اپنے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے روم کی طرف بڑھی تھی۔ ان نفرتوں کے ہجوم میں محبت نہ ڈھونڈنا، کیونکہ محبت تو عام ہے نفرت کے سامنے۔ ختم شد۔